मैथ्यू आर्नल्ड की तनकीद निगारी। मैथ्यू आर्नल्ड की पैदाइश 24 दिसंबर 1822 ईस्वी को लेलहम यूके में हुई थी और उनकी वफ़ात लाइपोल यूके में 1888 ईस्वी में हुई थी। उनके वालिद का नाम थॉमस आर्नल्ड था। थॉमस माशरे अदब के जाने माने माहिर तालीम थे। वो खेल का भी ज़ौक़ रखते थे और रग्बी के हेडमास्टर की हैसियत से मशहूर हुए थे। वालिद की ज़िंदगी और उनके अहवाल का आर्नल्ड पर गहरा असर पड़ता है। मैथ्यू आर्नल्ड की पैदाइश 1822 ईस्वी को लेलहम यानी यूके में हुई थी और उनकी वफ़ात लाइपोल यानी यूके में 1888 ईस्वी में हुई थी। उनके वालिद का नाम थॉमस आर्नल्ड था और वो खेल ज़्यादा पसंद करते थे। रग्बी के हेडमास्टर की हैसियत से वो मशहूर भी थे। उनकी ज़िंदगी में उनके वालिद का काफ़ी गहरा असर पड़ता है। मैथ्यू आर्नल्ड सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर एक मुफर्रिद तनकीद निगार की हैसियत से मुमताज़ रहे हैं। मगरबी अदब में जब लॉन जॉन्स और कोलार्ड जैसे नाक़दीन रोमानी इंतशार का शिकार हो गए थे, रोमानियत अपनी इंतहा में जिस इंतशारी कैफियत से दो चार हुआ, उस वक्त आर्नल्ड ने अपनी तनकीदी नज़रियात पेश किए। शायरी का मुताला, तनकीद का मनसब, कल्चर एंड अनारकी वगैरह मैथ्यू आर्नल्ड की तसानीफ़ है। मैथ्यू आर्नल्ड एक शायर ही नहीं बल्कि एक मुफर्रिद और मशहूर तनकीद निगार भी है। लॉन जॉन्स और कोलार्ड ये दोनों मगरबी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के दौर से ही इन दोनों का ताल्लुक़ है। उस दौर में जब लॉन जॉन्स और कोलार्ड रोमानियत के शिकार हो चुके थे, उस वक्त मैथ्यू आर्नल्ड ने एक नई तनकीदी नज़रिया यानी तनकीद हयात का नज़रिया पेश किया था और शायरी का मुताला, तनकीद का मनसब, कल्चर एंड अनारकी वगैरह इनके तनकीदी तसानीफ़ है। आर्नल्ड की तनकीदी तसानीफ़ है। रवायत, क्लासिक और तहज़ीब का दिलदाह था। इस सिलसिले में उसने जिन मुबाहिस का आगाज़ किया उनकी गूंज आज भी अदबी फ़िज़ा में मौजूद है और इस मकतबा फ़िक्र का परवरदा T.S. एलियट अहम नक़द माना जाता है। ये बात तय है कि कोलार्ड की तरह आर्नल्ड का शुमार भी उन नाक़दीन में होता है जिन्होंने अपने अहद के मिजाज को बदला। स्कॉट जेम्स का कहना है कि आर्नल्ड इतना बड़ा नक़ाद है कि तकरीबन 50 साल तक अदबी फ़िज़ा पर उनके ख़यालात छाए रहें। और हर्बर्ट पॉल का ये कहना भी बजा मालूम होता है कि आर्नल्ड ने सिर्फ खुद ही किताबों पर तनकीद नहीं की बल्कि उसने दूसरों को भी तनकीद करना सिखाया। मैथ्यू आर्नल्ड रवायत, क्लासिक और तहज़ीब के दिलदाह थे और इस फ़िक्र का परवरदा T.S. एलियट भी माने जाते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का शुमार कोलार्ड के दौर से होता है। वो एक इतने बड़े तनकीद निगार थे कि उसके तनकीदी ख़यालात तकरीबन 50 साल तक अदबी फ़िज़ा में छाए रहे हैं और आगे भी छाते रहेंगे। ये कहना स्कॉट जेम्स का है और हर्बर्ट पॉल भी ये कहते हैं कि आर्नल्ड ने सिर्फ किताबों पर तनकीद ही नहीं किया बल्कि उसने दूसरों को तनकीद करना भी सिखाया। आर्नल्ड के तनकीदी नज़रियात को समझने के लिए उसके अहद के हालात को जानना ज़रूरी है।
کیونکہ وہ ادب کا تعلق زندگی سے جوڑتا ہے، اس لیے اس کے عہد اور اس کی زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے عہد کے سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی حالات اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کی اصلاح کے لیے آواز اٹھانا ضروری تھا۔ اس کا عہد جاگیردارانہ نظام کے باعث ابتری کا شکار تھا، چونکہ آرنلڈ اپنے آپ کو اسی عہد کا ایک عام مفرد سمجھتا ہے، اس لیے اپنے معاشرے کی ہر برائی پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ اس کے دور میں غریب عوام محض مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور امیر اس پر ظلم کر رہے تھے۔ انگلستان میں مشینی زندگی کا دورہ تھا اور خاص طور پر کوئلے کی پیداوار پر خاص توجہ تھی۔ آرنلڈ کی تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی اور اس کے معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے معاشرے میں سماجی، سیاسی، اخلاقی اور معاشی حالات یہ تمام بگڑی ہوئی تھی۔ اس عہد میں جاگیردارانہ نظام کے باعث تمام ابتری کے شکار تھے۔ آرنلڈ نے اس عہد کو اینالائز کیا، پرکھا اور اس کی برائی پر کڑی نظر رکھی اور اس پر تنقید کیا۔ اس دور میں مشینی زندگی پرزور پر تھی۔ آرنلڈ نے اس پر بھی تنقید کیا۔ آرنلڈ کا خیال ہے کہ قومی عظمت محض ترقی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے روحانی کاملیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے اس مادیت پسندی کے اس دور میں رومانیت، کلاسیکیت، تہذیب اور کلچر کے بنیادی اصولوں کا پرچار کیا۔ اس کے خیال میں زندگی جتنی مشینی ہوگی اتنی ہی غیر تخلیقی اور بنجر ہوگی۔ اس طرح آرنلڈ مشینی زندگی اور جاگیرداری کے خلاف تھے۔ آرنلڈ مشینی زندگی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے۔ وہ مشینی زندگی کو غیر تخلیقی اور بنجر سمجھتے تھے۔ وہ مادیت پسندی کے خلاف تھے، اس وجہ سے انہوں نے رومانیت، کلاسیکیت، تہذیب اور کلچر کے بنیادی اصولوں کا پرچار کرنا شروع کیا۔ ادب تنقید حیات ہے، اس نظریے کو آرنلڈ نے پیش کیا۔ یہ نظریہ مغربی تنقید میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے مغرب کے تنقیدی اصول میں لکھتے ہیں۔ مغرب کے تنقیدی اصول یہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کی تصنیف ہے، جس میں لکھتے ہیں: میتھیو آرنلڈ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ادب کو زندگی کے حوالے سے اور زندگی کو تنقید کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش کی۔ ادب کو تنقید حیات بنا کر اس نے ادب اور زندگی کے رشتے کو استوار کیا اور تنقید کو پوری زندگی کی تنقید کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ آرنلڈ تنقید حیات کے نظریے کے تحت ادب کا رشتہ براہ راست زندگی سے جوڑتا ہے۔ وہ سماجی سطح پر زندگی کی تہذیبی اقدار اور روحانی عظمتوں کا ہے۔ ادب میں روایت اور کلاسک استفادہ کرنے کے سلسلے میں آرنلڈ کے بعد ایسا پختہ شعور صرف ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں نظر آتا ہے۔ تنقید حیات، ادب میں روایت اور کلاسک کا استفادہ کا رشتہ براہ راست زندگی سے، ان نظریات کو ٹی ایس ایلیٹ کے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے۔ آرنلڈ ادبی سطح پر روایت، کلاسیکیت کا پرچار کرتا ہے، سماج کی بہتری کے لیے تہذیبی اقدار کے احیاء کو ضروری قرار دیتا ہے۔ دراصل آرنلڈ انسانی سطح پر زندگی گزارنے کا قائل ہے۔ وہ جسمانی ضروریات کو محض رواداری میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کھانے پینے سے زیادہ انہماک، کھیل، ورزش، لباس پر زیادہ توجہ غیر مہذب ذہن کی علامت ہے۔ اس کے بجائے انسان کو ذہنی اور روحانی عظمت پر توجہ دینی چاہیے۔ تہذیبی تصورات کے لیے وہ انسانی فطرت میں حسن و عقل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔
اگر کسی فرد کے ہاں یہ دو اعلیٰ اقدار متوازن صورت میں ہو تو وہ فرد معاشرے کے لیے بہترین ہوگا۔ تھیو آرنلڈ کے نزدیک روایت اور کلاسیکیت کا پرچار کرنا ضروری ہے۔ سماج کو بہتری کے لیے تہذیبی اقدار کے احیاء کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ کھیل کود اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے میں ذہن کو کھپانا فالتو ہے۔ اس کے بجائے انسان کو ذہنی اور روحانی عظمت پر توجہ دینا چاہیے۔ آرنلڈ کے نزدیک تنقید کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں، جو کچھ دنیا میں بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور دوسروں تک پہنچانا تاکہ نئے اور جدید خیالات تخلیق ہو سکیں۔ آرنلڈ کے نزدیک ایک اچھا نقاد کو مبلغ اور معلم ہونا چاہیے۔ اپنے اس خیال کو عملی جامہ آرنلڈ نے اپنی زندگی میں ہی پہنایا تھا جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں آرنلڈ کو اعزازی طور پر پروفیسر قرار دیا تھا۔ لاطینی زبان میں ادبیات پر لیکچر دینے کا رواج اس یونیورسٹی یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا، جن سے ایک مخصوص طبقہ ہی فیضیاب ہو سکتا تھا۔ آرنلڈ کا خیال تھا کہ لاطینی زبان صرف زبان علماء بن کر رہ گئی ہے اور انگریزی زبان سامعین کے لیے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی میں لیکچر دینے شروع کیے، جو کہ ایک نئے طرز احساس کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا لیکچر ادب میں جدیدیت کا عنصر نہایت مقبول ہے۔ آرنلڈ ایک اچھا نقاد تھا اور وہ ایک اچھے نقاد اور ان کے نزدیک ایک اچھے نقاد کو مبلغ اور معلم ہونا چاہیے۔ مبلغ یعنی پرکھا ہوا، معلم یعنی آگاہ کرانے والا۔ یہ دونوں خصوصیات ایک اچھے نقاد میں ہونا چاہیے۔ اس خیال کو آرنلڈ نے اپنی زندگی میں ہی عملی جامہ پہنایا تھا۔ جب ان کو پروفیسر کی اعزازی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے ملی تھی، اس وقت کا رواج تھا کہ لیکچر ادبیات پر لیکچر لاطینی زبان میں دی جاتی تھی، لیکن آرنلڈ کا ماننا تھا کہ لاطینی زبان صرف علماء کی زبان ہے جس سے کم لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے انگریزی زبان میں لیکچر دینا شروع کیا۔ اس سلسلے کا ان کا سب سے پہلا لیکچر تھا ادب میں جدیدیت کا عنصر۔ آرنلڈ کے نزدیک تنقید کا مقصد مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایک طرف تو خود تازہ علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو ادب کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں بہترین خیالات سے مستفادہ کراتا ہے۔ نمبر 3، تخلیقی اذہان کے لیے سازگار فضا پیدا کرتا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک نقاد ایک مشنری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو تعصب سے بالاتر ہو کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ آرنلڈ کے نزدیک عظیم شاعری موضوعات کی سنجیدگی اور اسلوب کے عظیم ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ فن پارے میں اعلیٰ سنجیدگی اور اعلیٰ اسلوب کو برتنے کے سلسلے میں دانتے، ملٹن اور شیکسپیئر کے کلام کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کے خیال میں شاعری کو پرکھنے کے لیے شعراء کے ادبی نمونے اپنے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آرنلڈ کے نزدیک اسلوب کی عظمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شعری صلاحیت رکھنے والی شریف فطرت کسی سنجیدہ موضوع کی پیشکش سادگی اور سنجیدگی سے
کرتی۔ آرنلڈ کا ماننا ہے کہ ایک تنقید نگار کو تعصب سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے اور شاعری کے موضوعات کو پرکھنے کے لیے شاعر کو سنجیدگی اور اعلیٰ سنجیدگی اور اعلیٰ اسلوب کا استعمال کرنا چاہیے، جس کی مثال وہ دانتے ملٹن اور شیکسپیئر کو بطور خاص مثال کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ آرنلڈ ایک بہترین نقاد ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا۔ ان کی شاعری میں خاص مقصدیت نظر آتی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری میں خاص مقصد ہونا ضروری ہے۔ شاعری بلا مقصد صرف وقت گزاری ہے۔ شاعر کو محض جذباتی عکاسی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ایک واضح مقصد بھی ہونا چاہیے۔ آرنلڈ معاشرتی مسائل شاعری کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ آرنلڈ ایسی شاعری چاہتا ہے جو زمانے کے تقاضوں پر پورا اترے۔ وہ شاعری کو سوسائٹی کے تعلق سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنے زوردار انداز میں ادب سے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا پیش نہیں کیا گیا۔ آرنلڈ ایک بہترین نقاد کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر بھی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری ایک مقصدیت ہے۔ ایک خاص مقصد سے شاعر کو شاعری کرنی چاہیے۔ بنا مقصد کے شاعری کرنا صرف وقت گزاری میتھیو آرنلڈ نے قرار دیا ہے۔ آرنلڈ ایسی شاعری چاہتا ہے جس سے وہ سماجی اور معاشی مسائل کو حل کر سکے۔